21 रमज़ान मुबारक को फ़जर पढ़ाते हुए इब्न मुलजम नामी एक बदबख्त ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को शहीद किया। अब आपने उसके साथ क्या सलूक फरमाया? रिवायत में आता है कि जब ये मामला पेश हुआ वो भाग खड़ा हुआ तो जो असहाब वहाँ मौजूद थे उन्होंने फ़ौरन जो है वो पेशकदमी करते हुए उसे पकड़ दिया और मौला अली की बारगाह में पेश किया गया उसे। अब मौला अली को ज़ख़म लगा है, सर पर उसने वार किया, तकलीफ़ पहुंची मौला अली को है, लेकिन जब उसको पेश किया गया तो मौला अली ने फरमाया कि इसे जो है वो पानी पिलाओ, ये घबराया हुआ लग रहा है, इसका गला सूख, मैं देख रहा हूँ इसका गला सूखा हुआ है, ये घबराया हुआ है, इसे जो है वो ज़रा पानी पिलाओ थोड़ा सा। फिर अपने शहज़ादों को वसीयत फरमाई कि अगर इसी ज़ख़म की वजह से मेरा इंतकाल हो जाए, मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, तो इसके साथ ज़्यादती ना करना, इसे उतना ही ज़ख़म लगाना जितना इसने मुझे ज़ख़म लगाया, और अगर उस ज़ख़म से ये बच जाए तो इसे छोड़ देना, इसे कत्ल ना करना, और अगर मर जाए तो फिर इसे दफना देना, इसकी लाश को भी जो है वो तकलीफ़ ना पहुंचाना, इसकी लाश को जो है वो ना उसके नाक काटना ना उसके कान काटना, क्योंकि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम से सुना कि जिसने किसी की लाश की बेहुरमती की तो वो कल बरोज़ क़यामत यहूदियों के साथ उठाया जाएगा। अब ये आप अपने कातिल के साथ जो है वो सलूक फरमा रहे हैं, ये अपनी ज़ात का मामला है। इसी तरह एक ग़ज़वे में जंग करते हुए एक काफिर के ऊपर आप काबू पा लिया, आपने कत्ल करने ही वाले थे उसे कि उसने जो है वो थूक फेंक दिया आप पर, तो आप फ़ौरन जो है वो उसके ऊपर से उतर गए। उसने वजह पूछी तो आपने कहा कि पहले मैं तुझे सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल के लिए कत्ल करने वाला था, पहले मेरी लड़ाई सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए थी, अब जब तूने ये थूक मुझ पर फेंक दिया है तो अब बीच में ये मेरा ज़ाती मसला हो गया है, अब मेरी अपनी जो है सूरत आ गई है, इसलिए मैं तुझे छोड़ दिया है, अब मेरा जो है वो तेरे साथ कोई काम नहीं है। ये मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। फिर आपको हुजूर, आपका हर पहलू जो है वो बड़ा मोहब्बतों वाला और बड़ी फजीलतों वाला है। आपके इल्म को देखें तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तलिफ हदीस हैं, किसी में फरमाया कि मैं हिकमत का दरवाज़ा हूँ अली, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। कभी फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली जो है वो उसका दरवाज़ा है। देखें, घर में दाखिल होना हो तो दरवाजे के ज़रिए जाया जाता है, अगर किसी ने इल्म हासिल करना है, किसी ने इल्म के शहर में पहुंचना है तो उसने मौला अली के कदमों से होकर जाना है, फिर ही वो इल्म की जो है वो शमा हासिल कर सकता है, फिर ही वो इल्म से जो है वो कोई हिस्सा हासिल कर सकता है। मौला अली को छोड़कर किसी दूसरे राह से जाने की कोशिश करेगा तो वो इल्म का नूर कभी भी हासिल नहीं कर सकेगा, उसे इल्म का नूर नहीं आ सकेगा। फिर मौला अली शेर खुदा रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। एक दिन मौला अली को पता चला कि हुजूर फाके से हैं, खाने को कुछ नहीं है, तो आप जो है वो एक गैर मुस्लिम के बाग में गए, उसके साथ मुआहदा किया, उसने कहा आपने जो है वो कुएं से मेरे लिए पानी के डोल निकालने हैं, हर एक डोल पर जो है वो एक खजूर आपको कीमत के तौर पर अदा की जाएगी। आपने 17 डोल जो है वो कुएं से निकाले और उसने 17 खजूरें दी, आप वो सारी खजूरें लाकर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रख दी। हुजूर ने पूछा कहाँ से लाए हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे मालूम हुआ था कि आप फाके से हैं, खाना कुछ नहीं है आपके पास, तो इसलिए मैंने जो है वो एक गैर मुस्लिम के साथ मुआहदा करके ये खजूरें आपके लिए लेकर आया हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो फाका उसका नसीब हो जाता है, फाका उसकी तरफ ऐसे आता है जैसे ऊंचाई से निचाई की तरफ पानी आता है। तो जिसने अल्लाह और रसूल से मोहब्बत का जो है वो दावा कर लिया है, उसे ये दावा है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, तो फिर उसे फाकों के लिए तैयार हो जाना चाहिए, फिर उसे भूख के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत है। फिर एक जो है वो उम्रे में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली जो है वो किसी दूसरे शहर से चंद कुर्बानियाँ लेकर आ रहे थे मक्का शरीफ की तरफ। उन्हें पता नहीं था कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या नीयत कर रखी है। हुजूर अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि जिसने जो है वो सिर्फ उम्रा की नीयत की थी तो वो उम्रा करके अपना इहराम खोल दे, और मैंने जो है वो चूँकि आगे हज की भी नीयत कर रखी है इसलिए मैं इहराम नहीं खोल रहा। मौला अली शेर खुदा जब कुर्बानियाँ लेकर वहाँ पहुँचे तो हुजूर ने मौला अली से पूछा, अली तुम्हारी क्या नीयत है, किस नीयत से जो है वो तुमने इहराम पहना था, क्या खाली उम्रे की नीयत थी या आगे हज की भी नीयत थी साथ में?
تو مولا علی شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسی تو کوئی نیت نہیں کی تھی، لیکن دل میں احرام پہنتے ہوئے یہ نیت کی تھی کہ جو رسول کریم علیہ السلام کی نیت ہے وہی میری نیت ہے، جو حضور نے نیت کر رکھی ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، جیسی نیت انہوں نے کی ہے ویسی ہی میں نے کر لی ہے۔ تو پھر رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا اچھا تم بھی جو ہے وہ میرے ساتھ احرام پہنے رکھو، اپنے احرام کو کھولو نہ۔ یہ آپ کی محبت ہے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام بھی مولا علی شیر خدا سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ایک غزوے میں جاتے ہوئے مولا علی کو پیچھے مدینے میں چھوڑ دیا، جب جا رہے تھے تو مولا علی شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہاں ان عورتوں اور بچوں میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے یہاں کیوں، میرا تو کام جنگ میں جانے کا ہے، وہاں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، یہاں پیچھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ نسبت تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تو پیچھے اپنے بھائی ہارون کو اپنی قوم کا نمائندہ چھوڑ گئے، ہارون کو جو ہے ہارون کے سپرد کر گئے اپنی قوم کو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نسبت بھی میرے ساتھ ویسی ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی، ہاں ایک بات ہے کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، میں آخری نبی خاتم النبیین ہوں، بس یہاں بات ختم ہو گئی، لیکن نسبت ہماری آپس میں وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی آپس میں نسبت ہے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی مولا علی شیر خدا سے محبت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مولا علی شیر خدا کو 3 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہوں گی۔ سرخ اونٹ بڑی فضیلت کا جو ہے وہ علامت ہے عرب کے اندر، تو آپ نے کہا ان میں سے ایک بھی میرے حصے میں آ جائے تو میں جو ہے وہ اپنے لیے اسے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ افضل سمجھوں گا۔ فرمایا ایک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی شہزادی آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ وہ فضیلت اور یہ خصوصیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے عطا کی ہے کہ اگر یہ میرے حصے میں آ جاتی تو میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور افضل سمجھتا، لیکن یہ فضیلت اور یہ خصوصیت جو ہے وہ صرف مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے حصے میں آئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم علیہ السلام نے جو کنیت عطا فرمائی، 2 کنیتیں ہیں مولا علی شیر خدا کی، ایک ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے اور ایک ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے۔ ابو تراب کنیت اس طرح ہوئی کہ آپ رسول کریم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسجد میں زمین پر مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک پر لگی ہوئی ہے مولا علی شیر خدا کے، تو رسول کریم علیہ السلام نے آ کر کہا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ زمین سے، مسجد کی جگہ سے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ کنیت ان کو عطا فرمائی مولا علی کو، آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے نام سے زیادہ اس کنیت سے محبت ہو گئی، جو کنیت رسول کریم علیہ السلام نے مجھے عطا کر دی، تو میں یہی پسند کرتا تھا کہ اس کے بعد مجھے جب بھی پکارا جائے تو اسی نام سے پکارا جائے، اسی لفظ سے پکارا جائے جو رسول کریم علیہ السلام کے منہ سے نکلا تھا، جو حضور کے مبارک منہ سے میرے لیے نکلا تھا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ محبت ہے۔ اور پھر علم آپ کا، حدیث پاک میں نے سنائی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ اگر میں فاتحہ کی تفسیر لکھوں، صرف سورہ فاتحہ کی، پورے قرآن کی نہیں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ لگیں گے اس تفسیر کا وزن اٹھانے کے لیے، اتنے صفحے بھر دوں گا میں لکھ کر کہ ان صفوں کا وزن اٹھانے کے لیے کئی اونٹ درکار ہوں گے۔ یہ علم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جو حضرت عمر خصوصیات بیان کر رہے تھے ان میں دوسری خصوصیت یہ فرمائی کہ خیبر کے دن رسول کریم علیہ السلام نے جھنڈا جو تھا وہ مولا علی شیر خدا کو عطا کیا تھا۔ پہلے کئی لوگ جو ہے وہ کر چکے تھے کوشش لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ کل میں ایک شخص کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو کل اللہ عز و جل اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ مولا علی شیر خدا بیمار ہیں، خیمے میں موجود ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اگلے دن جب دن چڑھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ علی کدھر ہیں، علی کو بلاؤ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی بیماری میں یا شعبِ چشم میں ہیں، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، اسی لیے اپنے خیمے میں ہی موجود ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا اپنے پاس اور اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پر لگایا جس کے صدقے اللہ نے آنکھوں کو شفا عطا فرمائی، پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے، اور اللہ نے مولا علی کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو اس دن فتح عطا فرمائی۔ اچھا، اسی واقعے کو لے کر کچھ لوگ جو ہے وہ بہت غلط پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مولا علی کو معاذ اللہ
رسول اللہ کا بھی جو ہے وہ مددگار اور مولا کہنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مولا علی کو جو ہے وہ خیبر میں کھڑے ہو کر پکارا. مولا علی مدینے میں تھے تو مولا علی کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کہا یا علی مدد, یہ کہا, اور اس سے جو ہے وہ مولا علی یا وہاں پہنچے خیبر میں آ کر اور مدد کی. دیکھیں کس طرح جو بھی کسی کو فضیلت عطا ہوئی ہے, ہم جس کی جو فضیلت مانتے ہیں, چاہے وہ اہل بیت اطہار ہیں, چاہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں, چاہے اللہ کے اولیاء ہیں, کسی کو کوئی بھی فضیلت اگر حاصل ہے تو وہ رسول اللہ کے صدقے سے حاصل ہے, وہ حضور کے قدموں سے حاصل ہے. کوئی کسی اپنی فضیلت کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. تو کوئی یہ کہے کہ مولا علی نے مدد فرمائی تھی, وہ تو رسول کریم علیہ السلام کے لعاب کا صدقہ تھا کہ اللہ نے آپ کی بیماری کو دور فرمایا تھا. وہ حضور کے لعاب مبارک کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی تکلیف دور کر دی گئی تھی, اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے آپ کو جھنڈا عطا فرمایا تھا. اسی طرح ایک نعت جو ہے وہ, میں بات چلی ہے تو ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. ایک نعت اور منقبت ٹائپ لوگ پڑھتے ہیں کہ سارے جہان دا واسطہ آسرا جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام ہے, اور جو رسول کریم علیہ السلام کا آسرا ہے وہ ماں حسین دی. اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ منقبت پڑھی جاتی ہے, اور ہمارے لوگ بڑا جھوم جھوم کے سن رہے ہوتے ہیں اس کو. عقل شاید گھاس چرنے چلی جاتی ہے, بات سمجھ میں نہیں پڑتی. یعنی رسول کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ محتاج کر دیا کہ وہ جو ہے ساری دنیا کا آسرا رسول کریم علیہ السلام. اب ساری دنیا میں کیا سیدہ فاطمہ نہیں آتی؟ ساری دنیا میں دنیا سے الگ ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی آسرا رسول کریم علیہ السلام ہے. رسول اللہ کا آسرا اور حضور اگر کسی کے محتاج ہیں تو وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کے. رسول کریم علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہے. باقی ساری کائنات رسول اللہ کی محتاج ہے. ہر کسی کو اپنے لیے رسول اللہ کی ضرورت ہے, لیکن رسول کریم علیہ السلام کا آسرا صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے, اور کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ, یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ نعتیں اور منقبتیں سنتے ہوئے بڑی احتیاط کیا کریں, بڑی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ سنا کریں. اور بعض اوقات یہ منقبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں معاذ اللہ کفریہ باتوں تک جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے, لیکن لوگوں کو علم نہیں ہوتا, اپنی جہالت کی وجہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ آگے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں, کسی کی بھی فضیلت کچھ مانتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. کسی کی اپنی ذاتی کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر مولا علی کی فضیلت ہے تو حضور کے تعلق کی وجہ سے, اگر صدیق اکبر کی فضیلت ہے تو حضور کے تعلق کی وجہ سے, اگر سیدنا عمر فاروق کی کوئی فضیلت ہے تو وہ حضور کے تعلق کی وجہ سے, اگر عثمان غنی کی کوئی فضیلت ہے تو وہ بھی حضور کے تعلق کی وجہ سے. کسی کا اپنا جو ہے وہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے, یہ حضور کے صدقے سے اللہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے سب لوگوں کو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں مسلک حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا, درس کرنا, سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز کی غلطیاں, درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مالک کریم عز و جل ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری نیکیوں پر, ہمارے اچھے اعمال پر اپنے کرم سے اچھا اجر عطا فرما. یہ اجر و ثواب ہم تیرے نبی کے صدقے سے مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرما. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم پر نظر عنایت فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.